रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि मैदान जंग में यानी जंग उहद में जो लोग बाकी बच गए थे तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऊंग तारी कर दी, और ये ऊंग अल्लाह ताला की तरफ से सुकूनत और नुसरत की दलील थी। और आगे अल्लाह अल्लाह ताला ने आगे उसमें फरमाया कि मैंने उन तमाम सहाबा इकराम की गलतियों को, लग़ज़िशों को, कोताहियों को माफ फरमा दिया। लिहाजा अब किसी भी शख्स के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रहती है कि वो उन पर तानो तशनी करे। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीतु वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ऐ ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाइयों के हक में, जबकि वो सफर में हो या जिहाद में हो, कहा कि अगर ये हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। अहले ईमान को इस फसाद अकीदा से रोका जा रहा है जिसके हामिल कुफार और मुनाफिकीन थे, और ये अकीदा बुज़दिली की बुनियाद है। और इसके बरअक्स, इसके बरखिलाफ, जब अकीदा ये हो कि मौत और जिंदगी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हाथ में है और मौत तो एक मुकर्रर वक्त पर आकर ही रहेगी, जब अगर किसी भी इंसान के अंदर ये अकीदा हो तो फिर उसके अंदर अज़्म हौसला पैदा होता है और अल्लाह के रास्ते में लड़ने का जज्बा पैदा होता है। तो यहाँ पर मुनाफिकीन जो थे वो कहते थे अगर वो हमारे पास होते, यानी जो जंग उहद में जो लोग शहीद हो गए, तो उनके मुतालिक कहते थे अगर ये हमारे पास होते तो ये मरते नहीं, ना ही मारे जाते। यानी उनको लगता था सिर्फ जंग में जाने की वजह से जो है वहां पर वो कत्ल कर दिए गए हैं, और अगर वो घर में होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। जबकि मौत एक अटल हकीकत है, वो अपने वक्त पर ही आती है। जरूरी नहीं है कि जो सब के सब लोग जंग में गए हो तो सबके सब लोग ही कत्ल कर दिए जाए, बल्कि उनमें बचकर भी लोग आ जाते हैं क्योंकि उनका वक्त नहीं आया रहता है। लेकिन ये जो अकीदा उनका है तो ये अकीदा बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मौत अपने वक्त पर ही आती है। जिसका वक्त आ गया उसको मौत खींच कर लेकर आती है, और मौत तो मजबूत किलों में भी आ जाती है। और उसके बाद उसकी वजह ये थी कि इस ख्याल को अल्लाह उनकी दिली हसरत का सबब बना दे। अल्लाह ही जिंदा रखता और मारता है, और अल्लाह तुम्हारे तमाम अमल को देख रहा है। यानी जो भी मज़कूरा फसाद अकीदा बताया गया है, तो ये सिर्फ उनके दिल की हसरत ही बन सकता है कि अगर वो सफर पर या फिर मैदान जंग में ना जाते तो वो नहीं मारे जाते, तो ये सिर्फ इनके दिल की हसरत है, क्योंकि मौत तो कहीं भी आ जाएगी। इंसान कितना भी छुप ले मौत से, कहीं भी ये जमीन के तह में भी जाकर छुप जाए, मजबूत किलों में अपने आप को छुपा ले, लेकिन अगर उसका वक्त आ गया है तो मौत उसको वहां भी पकड़कर और उसको अपने आगोश में ले लेगी। तो जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद फरमाते हैं, अइना मा तकूनु युद्रिकुकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें पा लेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में हो। यानी अगर तुम मजबूत किलों में भी हो और तो वहां पर भी अगर तुम्हारा वक्त आ गया है तो मौत तुम्हें वहां से भी ले आएगी और तुम्हें मौत का मजा चखना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने हर एक चीज का एक मुकर्रर वक्त रखा है, मौत का भी एक मुकर्रर वक्त है, वो अपने ही वक्त पर आती है। इसलिए इस हसरत से सिर्फ मुसलमान ही बच सकते हैं, और वही मुसलमान बच सकते हैं जिनका अकीदा सही हो। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ही जिंदा रखता और मारता है, यानी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला के हाथ में है, और उसके अलावा ना ही कोई जिंदा रख सकता है ना ही कोई मार सकता है। और अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे एक एक हरकत को, तुम्हारे एक एक अमल को अल्लाह ताला देख रहे हैं। और सबूत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे दोनों कांधों पर करामन कातिबीन को बिठा रखा है, जो हर वक्त लिखते रहते हैं, हमारी अच्छाइयों को भी हमारी बुराइयों को भी।
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی موت تو ہر حال میں آنی ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اگر موت کسی بھی انسان کی موت اگر اس حالت میں آتی ہے کہ وہ اس سے اللہ راضی، اگر اللہ اس سے راضی ہے اور اس کی موت اس حالت میں آتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پاتا ہے، تو پھر وہ موت دنیا کے ان تمام مال و اسباب سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ وہ موت زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور اس کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنا چاہیے، شوق پیدا کرنا چاہیے، دلچسپی رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر اخلاص نیت کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اس سے اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے لیے رہ جاتا ہے، لیکن اگر ہم واقعی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ یعنی اگر تمہاری موت اس حالت میں آتی ہے کہ تمہیں کوئی قتل کر دے، تمہیں کوئی شہید کر دے، یا پھر تم حادثات سے مر جاؤ یا کسی بھی طریقے سے، یا پھر تم اپنی فطری موت مرو کہ بیمار تھے مر گئے، اس طریقے سے تو کسی بھی طریقے سے تم مرو یا مارے جاؤ، قتل کیے جاؤ یا خود بخود اپنے آپ ہی مر جاؤ، لوٹ کر تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ لوٹ کر انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے۔ یعنی چاہے دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی سال زندہ رہ لیں، جو کچھ کرنا ہو دنیا میں کر لے، لیکن لوٹ کر آخر کار اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمے ہے، یعنی پھر ہم ان کا حساب لیں گے اور ان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز تھے۔ خود قرآن کریم سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق تھے، آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دوست بن جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی بلند تھا، جس کی تعریف خود قرآن نے کی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس ایک احسان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ کے اندر نرمی اور ملائمت ہے، اے نبی آپ کے اندر نرمی ہے، ملائمت ہے، آپ نرم دل ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہے۔ یعنی سب کو ہی نرمی میسر نہیں ہوتی ہے، سب کے ہی دل نرم نہیں ہوتے ہیں، بہت سے دل بالکل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نرم دل انسان بنایا ہے، آپ نرم دل اور ملائمت والے ہیں، اور جو کہ دعوت و تبلیغ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے یا تندخو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ لہٰذا آپ جو ہے یہ آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیں اور ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کرے، یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے، بہتری کے لیے مشورے بھی کیا کرے۔ اس آیت کے ذریعے سے مشورے کی اہمیت و افادیت اور ضرورت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مشورہ لینا مستحب ہے، بعض لوگوں کے نزدیک مشورہ لینا واجب ہے۔ علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کرے جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے، اور فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں سربراوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں، اور ماتحت حکام و والیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات اور ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کرے۔ یعنی مشورہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مشورہ اچھی چیز ہوتی ہے، اور مشورے سے انسان جو ہوتا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ تو مشورہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو، جو جس میں مہارت رکھتا ہو، تو اس سے مشورہ لیا جائے، اور یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود رہے گا جس میں شریعت خاموش ہے۔ یعنی اگر دین کے معاملے میں کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن دنیا کے معاملے میں مشورہ لے سکتے ہیں۔ مشورہ لینا اچھی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی مشورے کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے، یعنی سب سے مشورہ لینے کے بعد جو رائے آپ کو زیادہ بہتر لگے، تو آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر گزریے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مشورہ تو سب سے لیا جائے گا، ہر فیلڈ کے ماہر سے مشورہ لیا جائے، مشورہ سب سے لیا جائے گا، لیکن عمل جو ہے صرف حکمراں کے ہی، یعنی مشورہ سب سے لیا جائے گا، لیکن عمل جو ہے وہ صرف بات اس کی مانی جائے گی جو حکمراں رہے گا، یعنی حکمراں کی بات وہاں پر مانی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توکل اور اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقلوں پر ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ پر ہی توکل اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غالب کرنا چاہے، کسی کو کامیاب کرنا چاہے، تو دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی اس کو شکست نہیں دے سکتی، اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مغلوب کرنا چاہے، کسی کو شکست دینا چاہے، تو دنیا کی پوری طاقت مل کر اس کو غالب نہیں کر سکتی، اس کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ یہ سارے امور اللہ کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ عزت اور ذلت یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہے اس کو عطا کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے فرما رہے ہیں، مزید تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی فتح مل رہی ہے تو بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہے، اگر ہمیں کوئی شکست ہو رہی ہے تو بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا یقین، اس پر ہمارا توکل ہونا چاہیے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يُغْلِلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ جنگ احد کے دوران جو لوگ، یعنی وہ 50 تیر اندازوں کا لشکر جو کہ ایک پہاڑی کے ٹیلے پر قائم تھے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم یہاں سے مت ہلنا، چاہے ہمیں شکست ہو، چاہے ہمیں فتح ہو۔ لیکن اس میں سے بعض لوگ 40 لوگ وہ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے،
اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم مال غنیمت نہیں سمیٹیں گے تو پھر وہ سارے مال غنیمت ختم ہو جائیں گے، ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ان مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ سوچ کیسے لیا، آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ تمہیں اس مال میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں ہے؟ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ایک پیغمبر کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ خیانت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ خیانت جو ہے وہ نبوت کے منافی ہے، اور اگر نبی ہی خائن ہو جائے، اگر نبی ہی خیانت کرنے والا ہو جائے گا تو پھر اس کی نبوت پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ خیانت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور خیانت تو منافق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے، نبی ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ان مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی روز قیامت خیانت کرنے والا یعنی خائن شخص جو ہے وہ خیانت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر وہ اس نے معمولی سی بھی نیکی کی ہوگی تو وہ روز قیامت اس کو اپنے پاس پائے گا، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کو بھی اس کے نامۂ اعمال میں درج کیا گیا ہوگا۔ یہ کرامن کاتبین اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، یعنی ہماری چھوٹی سی چھوٹی غلطی، ہماری بڑی سی بڑی غلطی، ہر ایک کو وہ لکھتے رہتے ہیں، چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، ان کے قلم سے کوئی چیز نہیں چھوٹنے پاتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہیں ان کو پروٹوکول دیا جائے اور پھر ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت دے دیا جائے۔ ظالم کو ظلم کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اور مظلوم کو بھی اس کی مظلومیت کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ جو ہیں تو پھر ان کو جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور جو مظلوم ہے ان کو معاف نہ کیا جائے، ایسا بالکل بالکل نہیں ہوگا، بلکہ جو گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹتا ہے، اور اس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ شخص اور وہ شخص دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی کام کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس طریقے سے وہ اچھے کام کرتا ہے۔ تو کیا وہ شخص اور ایک وہ شخص جو کبھی بھول کر بھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی اچھے کام نہیں کرتا، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس طریقے سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو ایک وہ شخص جو عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ہر وہ حربے اپناتا ہے، اور وہ شخص اور ایک وہ شخص جس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا کس سے راضی ہوتا کس سے نہیں راضی ہوتا ہے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹتا ہے، اللہ کی ناراضی لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے۔
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ جہنم ایک بری جگہ ہے، بدترین جگہ ہے، یعنی وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان کے اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے، یعنی ہر ایک کے اعمال کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے۔ ہر ایک کے الگ الگ درجے ہیں، جیسے انبیاء اکرام کے الگ درجے ہیں، شہداء کے الگ ہیں، صالحین کے الگ ہیں، نیکوکاروں کے الگ ہیں، اولیاء اللہ کے الگ ہیں، عام انسانوں کے الگ ہیں۔ تو جیسے اعمال ویسے ہی بدلا، جیسے جنت ہے اور ایک جنت الفردوس ہے، تو جنت الفردوس جو ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے پاس ہر ایک کے الگ الگ درجے ہیں، جو جیسا ہوگا اس کو اسی درجے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں مسلمان ہی بنائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔